अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसमें जिस मौजू को महवरियत दी गई है और जिस मौजू को मरकज़ियत दी गई है वो है मारिफ़त इमाम अलैहिस्सलाम। अर्ज़ कर चुके हैं आपकी खिदमत में कि इंसान को इमाम की मारिफ़त हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात की मारिफ़त करनी होगी और उसके बाद वो जाके इमाम की मारिफ़त कर सकेगा। अलबत्ता इमाम की मारिफ़त इस माने में क़तई तौर पे नहीं है कि मुकम्मल तौर पे इमाम की मारिफ़त हासिल हो जाए, ये यकीनन नहीं है, बल्कि उस हद तक जिस हद तक ज़रूरत है और जिस हद तक एक लिमिट है इंसान की, उस हद तक इंसान मारिफ़त हासिल कर सकता है। और उसके बाद खुदा वंद मुताल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफ़त है। तो ये एक नहायत ही मुहिम गुफ्तगू जो हमारी है वो इसी मारिफ़त के उन्वान से है। अलबत्ता इसके ज़ेल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और उन सब पे फिर यकीनन गुफ्तगू करनी होती है। तो इसी अम्र के लिए हम उलमा को दावत करते हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज जो हमारे मेहमान होंगे हज़रत मौलाना सैयद हैदर अब्बास मुंबई से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनको कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता बरकरार किया जाए और उनकी खिदमत में सवालात पेश किए जाए जो कि ज़ाहिरन बाज़ मोमिनीन के सवालात होते हैं और बाज़ सवालात जो इस दौर के एतबार से मुहिम होते हैं। उलमा की मदद से और हमारी टीम की मदद से सवालात बना के उलमा की खिदमत में पेश करते हैं। तो बहरहाल मोमिनीन से भी यही गुजारिश है कि अगर कोई किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो क़तई तौर पे हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर सकते हैं ताकि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसी सवालात को हम उलमा की खिदमत में पेश कर सकें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। मौला सलामत रखे आपको। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम भी अपनी तरफ से तमाम अरकान और तमाम खादिमीन टीवी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम सामीईन का शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। शुक्रिया किल्ला। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है यकीनन हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जब उनका इसमें गिरामी लोग लेते हैं तो अक़ीदतमंदों में ये चीज़ होती है कि वो कह देते हैं मुंजी आलम बशरियत। तो सबसे पहला सवाल इसी एतबार से क़िबला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को क्यों मुंजी आलम बशरियत कहते हैं, यानी बशरियत को निजात देने वाला। इसके बारे में अगर आप तौज़ीह फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि बशरियत के जहन में एक ऐसा तसव्वुर हमेशा से पाया जाता है कि जो भी मुश्किलात हैं दुनिया में उससे उनको एक दिन नजात मिलने वाली है। सही। और तमाम अदियान में ये सिर्फ और सिर्फ शिया मजहब या मुसलमान यानी दीन इस्लाम या सिर्फ और सिर्फ अदियान इब्राहिमी तक महदूद नहीं, बल्कि हत्ता हिंदुइज़्म में कि जिनको हम आसमानी पैगामों से बहुत ज़्यादा दूर मानते हैं, उसके बावजूद उनके यहाँ भी एक ऐसा तसव्वुर पाया जाता है कि दुनिया का खात्मा खैर पर होगा, बुराई पर नहीं होगा। सही। और
ہم جب اس دنیا کو ابھی یعنی موجودہ دور میں دیکھتے ہیں یا کسی بھی دور میں بہرحال دیکھتے ہیں کہ انسانیت ہمیشہ سے فرعونیت اور نمرودیت میں گرفتار رہی ہے، اور فرعون اور نمرود جیسے افراد ہمارے زمانے میں بھی لوگوں کو کے اوپر مسلط ہیں، لوگوں کے اوپر اپنے یعنی لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں. جی تو کہیں نہ کہیں ایک سوال ذہن میں رہتا ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یا ہمیشہ یہی ہونے والا ہے کہ ظلم مسلط رہے گا، یا بربریت اور تشدد یہی ساری چیزیں جاری و ساری رہیں گی، یا کوئی صحیح. ایک راہ حل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس امید کو برآوردہ کرنے کے لیے بہرحال ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر مکتب فکر میں جی ایک خیال پایا جاتا ہے، ایک تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں کوئی ہے کہ جو آ کر نجات دینے والا ہے. بے شک. لیکن اس کی جو صراحت اور وضاحت اسلام میں پائی جاتی ہے یا مکتب تشیع میں پائی جاتی ہے، اتنی صراحت اور وضاحت دیگر ادیان میں نہیں پائی جاتی. صحیح. لیکن اصل منجی کا تصور یعنی ایک نجات دینے والے کا تصور بہرحال تمام ادیان میں اور تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے. صحیح. لہذا اس حوالے سے جو ہمارے یہاں یعنی مذہب تشیع میں روایات ہیں، ہم نے یہ عنوان بہتر ہے کہ سامعین کی خدمت میں عرض کریں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے حوالے سے جو ہمیں امید دلائی گئی ہے، اس امید کا ایک یہ سینٹنس، یہ جملہ بہت ساری احادیث میں اور تقریباً یعنی تمام فریق کی احادیث میں اہل سنت علماء نے بھی اس حدیث کو متعدد شکل میں نقل کیا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ جب آئے گا تو یہ جملہ کہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، سبحان اللہ. یہ آنے والا آ کے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. بری ہوئی. یعنی ظلم اور جور سے بھرنا یہ تو بہرحال ہمارا مشاہدہ ہے، صحیح. لیکن یہ کہ یہ زمین اور یہ زمین جو ظلم اور جور سے ابھی بھری ہوئی ہے، جی یہی اسی طریقے سے ظلم اور جور سے بھری نہیں رہ جائے گی، بلکہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب یہ ظلم اور جور سے پاک ہوگی، اور جتنا ہم ظلم و جور کا مشاہدہ کر رہے ہیں بے شک. اسی طریقے سے ایک پوری زمین پر، اس پوری زمین کی وسعت پر عدل اور انصاف کو بھی ہم مشاہدہ کریں گے. انشاءاللہ. لیکن یہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا ہے یہ کیسے متحقق ہوگا، اس کے حوالے سے ایک عملی صورتحال کی جو روایات اور تعلیمات اسلام میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے حوالے سے ایک مختصر اشارہ ہم آپ کی خدمت میں کر دیں کہ بسم اللہ. قرآن کی آیت بھی ہے اور ہم لوگ دعائے عہد میں روز صبح پڑھتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صحیح. کہ دنیا میں جو فساد ہے، جو ظلم ہے، جو بہرحال یہ ناانصافی اور بے عدالتی پھیلی ہوئی ہے، یہ اس لیے نہیں پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو کچھ لوگ مظلوم واقع ہو جا رہے ہیں، نہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ. اب ظلم کے حوالے سے بہرحال سامعین کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں کہ آج ہمارے زمانے میں جو ظلم ہے وہ قانونی ظلم ہے، سسٹمیٹک ظلم ہے، یعنی بالکل قانون بنا کے پلان تیار کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس قانون میں تقریباً ہم بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. یہ جو ہم اپنے اوپر خود ایک حکومت مسلط کرتے ہیں، جو ڈیموکریٹک اور جمہوری نظام ہم نے بنا کے رکھا ہے، جس میں ایسے بہت سارے قوانین پائے جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد ظالمانہ ہے، بے شک. ظاہر ہے کہ ایسی حکومتوں کا جو ہم یعنی مشروعیت دیتے ہیں یا جو ہم انتخاب کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ظلم کو ہم خود اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. یہ بما کسبت ایدی الناس ہے، یعنی ہم ان اعمال کے ذمہ دار ہیں. لہذا ایک سسٹم بن چکا ہے ظلم کا. جب ظلم کی حکومت مسلط ہو اور قانون ظالمانہ انسان کے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر نیچے تو کوئی نہیں بچنے والا ہے ظلم سے. لہذا آج انسان جس ظلم میں مبتلا ہے یا جس ظلم کا شکار ہو رہا ہے، 3 مرحلے میں ظلم ہے. انسان خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور اپنے گھریلو زندگی میں بھی انسان ظالم ہے،
البتہ یعنی یہ نہیں کہ ظالم ہے تو مظلوم نہیں، یعنی مظلوم بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے۔ جی اور سماجی اور زندگی میں ایک جس کو کہا جائے وہ مفاد عامہ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی انسان ظلم کا شکار بھی ہے اور ظالم بھی ہے، یعنی مظلوم بھی واقع ہو رہا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے۔ جی یہ سارے مظالم کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی ہر مخلوق کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے لیے حد معین کی، صحیح اور جب یہ مخلوق اپنی اس حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ظلم کا یعنی ظلم کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے حد سے تجاوز کرے گی یعنی دوسرے کے حد میں داخل ہوگی، جب دوسرے کے حد میں داخل ہوگی تو یہ ظالم قرار پائے گی اور وہ دوسری مخلوق جو ہے مظلوم قرار پائے گی۔ صحیح تو جیسے پروردگار عالم نے ہر مخلوق کے لیے ایک حد بنا کے رکھی ہے، ویسے ہی دوسری تمام مخلوقات کے لیے حد بنا کے رکھا ہے۔ بے شک اگر انسان اپنی حد کو نہ پہچانے گا تو اپنی حد سے تجاوز کرے گا، اپنی حد سے تجاوز کرے گا تو دوسرے کے حق پر تجاوز کرے گا، بے شک یعنی انسان حقوق کو نہیں جانتا ہے لہذا دوسرے کے حق پر تجاوز کرتا ہے، اپنی حد کو نہیں جانتا، اپنے حق کو نہیں جانتا لہذا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بے شک اپنے گھر والوں کے حق کو نہیں جانتا، اپنے گھر والوں کے حق کو نہیں جانتا لہذا اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ صحیح اسی طریقے سے سماجی جو حقوق اسلام نے رکھے ہیں، ان حقوق کو بھی نہیں جانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے تو وہاں پر بھی ظلم ہے۔ اب ہمارا جو ایک جس کو کہا جائے وہ انداز ہوتا ہے سمجھنے کا، جب ہم ظلم کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ بڑے بڑے ظلم، دو ملک مثلا ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ظلم کرتا ہے، یہ ظلم ہمارے سمجھ میں آتا ہے، صحیح لیکن جو ظلم ہم خود اپنے اوپر چلے جا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر یعنی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک تو ظاہر ہے کہ جب ہم ابھی ظلم کی تعریف ہی نہیں سمجھ سکے ہیں یا ظلم کے حد کو نہیں سمجھ سکے ہیں جی تو ہم ظلم ختم کرنے کو کیسے سوچ سکتے ہیں، یعنی ہم کیسے ظلم ختم کریں گے۔ جی لیکن امام کی آمد کے حوالے سے جو روایات کے جو ہمیں نوید دی گئی ہے، جو ہمیں بشارت دی گئی ہے، وہ بشارت اس طریقے سے ہے کہ انسانی شعور اتنا بالیدہ ہو جائے گا، انسان کی فکر اتنی پختہ ہو جائے گی، انسان اتنا بلند فکر کرنے لگے گا یا اتنا اونچا سوچنے لگے گا کہ یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے بہت واضح اور آشکار ہو جائیں گی، صحیح یعنی انسان اپنی حد کو پہچاننے لگے گا، دوسروں کے حق کو پہچاننے لگے گا، لہذا انسان نہ ظلم کرے گا اور نہ ایسا ہوگا کہ وہ خود ظلم کا شکار ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں انسان یعنی اس ظلم سے محفوظ رہ جائے گا۔ امام جو آ کے جو کام انجام دینے والے ہیں وہ کام یہی ہو گیا کہ امام آ کر تمام حدود کو اجرا کریں گے، جو پروردگار عالم نے حد رکھی ہے وہ جاری کریں گے، جب وہ جاری کریں گے تو سب اپنے حد میں رہیں گے تو سب کے حق بھی محفوظ رہیں گے۔ بے شک لہذا امام یعنی قانون بھی جو نافذ کریں گے وہ خدا کا قانون ہوگا، اور خود بھی اپنے ذاتی مفادات کے تحت کوئی عمل نہیں کریں گے۔ امام معصوم ہوتا ہے، بے شک اس کی اپنے ذاتی مفادات کہیں مد نظر نہیں ہوتے، لہذا قانون کو بے عین ہی اجرا کریں گے۔ بے عین ہی اجرا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بشریت کو ان تمام ظلم اور تشدد سے نجات مل جائے گی کہ جس کا وہ آج شکار ہے۔ اس لیے امام کو منجی عالم یا منجی بشریت کہتے ہیں۔ صحیح جی قبلہ، اگلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ کی بنا پر امام مہدی علیہ السلام کے دعویدار ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ اکثر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اہل تسنن والجماع کے زیادہ تر یہ حضرات ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے مذہب کی بھی کچھ لوگ اس قسم کے مدعی ہو جاتے ہیں۔ عرب میں بھی ایسا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو جو امام زمان علیہ السلام کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس دور میں امام مہدی ہونے کا مدعی ہو جائے تو کیسے ہم شناخت کریں گے کہ یہ واقعاً امام مہدی علیہ السلام ہے یا یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بہرحال امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو شخصیت جس طریقے سے متعارف کرائی گئی ہے جی تو اس سے جو لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، صحیح
اس حوالے سے بہرحال یعنی ان کی توقعات بالکل بجا ہیں، یا جو بھی امیدیں ان کی وابستہ ہیں، چونکہ خدا کا وعدہ ہے، پیغمبر صادق نے ہم کو سب بیان کیا ہے، تو ہماری بے شک امید بھی زیادہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بھی زیادہ ہے۔ بے شک اور دنیا میں جو بھی یعنی اس قسم کے مفسد لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی گویا دکان چلانا ہو یا اپنا بازار کو رونق بنانا ہو، اپنی شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو، تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایسے مدعے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے قریب آ سکیں۔ بے شک تو بہتر یہ اس مدعے سے کہ انسان سیدھے سیدھے ایسا دعویٰ کرے کہ ہم امام مہدی ہیں۔ جی تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی طرف سے اپنے امام مہدی ہونے کا جب دعویٰ کرے گا، تو جو لوگ بھی بہرحال اس کی یعنی اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں کہ مہدی کون ہوں گے یا کیا کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی امیدیں اس شخص سے وابستہ ہو جائیں گی، لہذا بہت آسانی سے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگیں گے۔ صحیح اور ظاہر ہے کہ اس کو اپنی طرف سے اپنی بازار چمکانے کے علاوہ، اپنی دکان چلانے کے علاوہ اور کچھ مقصد بھی نہیں ہوتا۔ جی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان یہ مقصد لے کے چلے کہ ہاں لوگوں کو تھوڑا سا کچھ راحت ہو جائے ظلم و ستم سے، ہم ان کے لیے کچھ ایسا کر دیں، ایسا کچھ نہیں رہتا۔ یقینا وہ اپنی ذات میں بالکل محدود ہوتے ہیں، اپنی ذاتی مفادات کے تحت ایسے کام کرتے ہیں، لہٰذا اتنا بڑا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ جی اب ایسے میں ایک بہتر ہے کہ ہم اپنے سامعین کے حوالے سے یعنی یہ جواب اس طریقے سے ہم پیش کریں کہ سب سے پہلے تو اگر ہم اس مسئلے کو ایک حادثے کے طور پر اپنی زندگی میں دیکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے بہکنے کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی حادثے کے طور سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر پیشگی آمادگی نہ رکھتے ہوں، ہم صحیح ابتدائی طور پر تیار نہ ہوں اور ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش آ جائے، صحیح ظاہر ہے کہ ہم اس وقت دوڑنا شروع کریں گے کہ بھائی امام کی علامتیں کیا ہیں یا کیسے جو ہے وہ ہم پہچانیں۔ امام سے جو ہمارا رابطہ ہے، یہ رابطہ ہر آن ہے، جی یہ صرف ظہور کے وقت کا نہیں ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو ہم جا کے دیکھیں گے کہ امام کہاں۔ جی یہ رابطہ جب ہمارے لیے آج بھی ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ تو ہماری زندگی میں ہوگا کہ جس سے ہم خود کو امام سے متصل رکھ سکیں۔ بے شک اگر ہم اپنی زندگی میں ایسے طریقوں کو گویا لے آئیں، اپنے ایسے طریقوں کو نافذ کریں کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے امام سے قلبی طور پر، دلی طور پر وابستہ رہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں پہچاننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ یا یقینا لاکھ جھوٹے مدعی اس طریقے سے ہمارے سامنے آیا جایا کریں، ہم کو کوئی بھی اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یقینا اس لیے کہ ہم جس امام کو جانتے ہیں اس کو اپنے دل میں ہم نے بسا کے رکھا ہے، دل میں بٹھا کے رکھا ہے، سبحان تو پھر اللہ ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ بے اور شک حقیقت یہی ہے کہ اصل ایک ہوتی ہے، جی لیکن نقل کا تو کوئی یعنی محدودیت نہیں ہے نقل میں کہ کتنی ہوگی۔ جی مثلا مان لیجئے کہ کوئی ایسی محدودیت ہو کہ ہم سے کہا جائے کہ 12 امام آئیں گے، تو جی ہم اس طریقے سے سوچنا شروع کریں یا اس طریقے سے فکر کرنا شروع کریں کہ ہم دیکھیں کہ یہ 12 جو جھوٹے آنے والے ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹی ہوگی کہ ان کی کوالٹی سے ہم ان کو پہچان لیں۔ صحیح یہ کام اگر محدود بھی ہو تب بھی کافی سخت ہے، جی کافی مشکل کام ہے 12 کو پہچاننا، لیکن ایک کو پہچاننا یہ کوئی سخت کام نہیں۔ جی ہم جو کام کریں وہ اپنی زندگی میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اصل کو پہچان لیں، اور جب اصل کی پہچان، اصل کی شناخت ہمارے پاس آ جائے گی تو ہمیں نقل والے کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں اصل نہیں ہوگی اس کا مطلب وہ نقلی نقل ہے ہے، جی وہ بالکل جعلی۔ صحیح اور اس حوالے سے جو امام مہدی عبد اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے حوالے سے ہمارے یہاں روایات ذکر کی گئی ہیں، جی وہ روایات اتنی متنوع اور اتنی جس کو کہا جائے الگ الگ قسم کی ہیں کہ ہر طریقے سے ہم کو پہچانوایا گیا۔ جی ایک تو حسب و نسب ہی کے ذریعے امام کو پہچانوا دیا گیا۔ صحیح اب مثلا انسان بہت ساری چیزیں اگر نظر انداز کر دے تو کم سے کم حسب و نسب میں تو بہت زیادہ شک ہونے والا نہیں ہے۔ جی ہمارے زمانے کے مدعی ہوں یا جو ہے جھوٹے دعوے دار ہوں مہدویت کے، یا مثلا گزشتہ زمانے کے جھوٹے دعوے دار ہوں، یہ سب ایسے افراد تھے کہ جن کی زندگی لوگوں کے سامنے تھی۔ جی مثلا ہم
بہت ساری چیزیں بہرحال نام لینا شاید مناسب نہ ہو، لیکن بہرحال ایسے افراد تھے کہ جن کی زندگی ہمارے سامنے تھی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کو بتایا یہ گیا ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، یا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے، اور اس کے بعد کسی بھی کوچہ بازار کے شخص کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ ہم مہدی ہیں تو ہم ماننے لگے. بھائی جو ہم سے کہا گیا ہے کہ فرزندان فاطمہ میں سے ہوں گے، فرزندان علی علیہ السلام میں سے ہوں گے، فرزندان پیغمبر میں سے ہوں گے، پھر بعض روایات اس حد تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب نرگس خاتون سلام اللہ علیہا کے فرزند ہوں گے، تو پھر ہمیں شک کرنے کی کون سی وجہ رہ جاتی ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان، ہم نے پہلے نقطے کو جو بیان کیا کہ حادثے کے طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے تو بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے. اب مثلا ایک شخصیت جو کافی مشہور ہوئی اور آج بھی وہ مکتب اور وہ فکر کسی حد تک باقی ہے، محمد باب علی محمد باب شیرازی کی، کہ بہرحال ایک تو دعوے داری کئی مرحلے میں ہوئی کہ پہلے مثلا ایک نیابت کا دعویٰ، پھر اس کے بعد خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کر دیا. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے نائب ہوگا یا امام ہوگا، اتنا تو شعور سب کو ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے مثلا یا نائب ہے یا امام ہے. ایک مرتبہ وہ آ کے کہتا ہے نائب ہے، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے امام ہے، تو وہ ایک فارسی کی مشہور محاورہ بھی ہے کہ مثلا دونوں برا حافظ نہ باشد، جھوٹے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ یہ نمائندہ ہے امام کا یا جو ہے وہ خود امام ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ جس سے جھوٹ آشکار ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ خطرات امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گئے تھے. لہذا ائمہ علیہ السلام نے کئی جہات سے، یعنی مثلا حسب و نسب ایک جہت کی کہ جو اس کو ہم نے اشارہ کیا، صفات کے اعتبار سے پھر آنے کے بعد جو حالات ہوں گے یا جو علامتیں اور نشانیاں لے کے آئیں گے، اس حوالے سے بھی ائمہ علیہ السلام نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور جیسے کہ پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ ایک ایسا عنوان تھا کہ جس سے لوگوں کو اچھی طریقے سے اپنی طرف جذب کیا جا سکتا تھا، کھینچا جا سکتا تھا. لہذا عام طور سے یہ چیزیں جاری تھی کہ جو ایک تاریخ میں مثلا اسماعیلی فرقے نے بھی جناب اسماعیل کو امام مہدی کا عنوان دیا، یا ایک فرقہ ہے واقفیہ کے عنوان سے علی ابن حمزہ بطائنی نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے جھوٹا دعویٰ پیش کیا کہ وہ بھی امام مہدی ہیں اور وہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ آئیں گے. اس طریقے سے بہرحال پہلے سے بھی حالات ایسے تھے. لہذا ائمہ علیہ السلام نے جو ایک علامت بتائی کہ جو امام آئے گا، آنے والے کے پاس انبیاء کی وراثت ہوگی. کہ اس میں سے ایک وراثت کا جو ذکر کیا گیا کہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام. امام نے فرمایا کہ یہ عصا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جناب شعیب تک پہنچا تھا. اور پھر جناب موسیٰ جب جاتے ہیں جناب شعیب کے پاس اور وہاں بکریاں چرانے کے بہانے سے گویا وہ عصا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں رہا. بعد میں جناب موسیٰ کے معجزے کے طور پر یہ محفوظ رہا. امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جب ہمارا آخری آئے گا تو وہ یعنی یہ عصا لے کے آئے گا، اور یہ عصا اس طریقے سے سرسبز و شاداب ہوگا، تر و تازہ ہوگا کہ جیسے اس کو ابھی درخت سے جدا کیا گیا ہے. یعنی یہ ایک گویا علامت ہے. اس طریقے سے بہت ساری میراث النبوت کے عنوان سے کہ میراث النبوت آپ کے پاس ہے یعنی امام کے پاس ہے، لہذا تمام انبیاء کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہیں کہ جو امام کے پاس موجود ہوں گی. لہذا اگر کوئی انسان ایسی دعوے داری پیش کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہ علامتیں اس سے مطالبہ کرنے کہ بھائی کہاں ہے وہ ساری چیزیں، تابوت سکینہ کہاں ہے، عصا موسیٰ کہاں ہے، جناب مثلا موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت کہاں ہے، وہ جناب سلیمان کی حکومت جیسی حکومت کہاں ہے. یہ ساری چیزیں بہرحال ہم ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان نہیں ہے اس کے پاس، وہ بہرحال کسی بھی جہت سے اپنی اس دعوے داری میں سچا نہیں. دوسرا ایک نقطہ بہرحال یہ بھی بہت ضروری اشارہ کرنا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام کی امامت یعنی جو بھی آنے والا ہے، ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں نا. مثلا مان لیجیے کہ ہم اس کی بات کو رد نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم بات ہو سکتا ہے اس کے دعوے کو رد نہ کر پائیں، لیکن ہمیں اپنے دلی طور پر تو معلوم ہے کہ نہیں، ہمارا امام جو ہے وہ جس طریقے سے ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، تو کوئی اس وجہ سے کہ ہم اس کے دعوے کو رد نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم مان لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کہ عام طور سے ممکن ہے کہ کسی ایک مورد میں انسان
اپنے دلیل کو اس طریقے سے پیش کرے کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں، لیکن کسی ایک دلیل کی بنیاد پر امامت ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک، صحیح ہے جی قبلہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ البتہ یہ سوال ایک مومن کا سوال تھا واٹس ایپ کے ذریعے سے، فرمایا کہ قرآن مجید میں کیا امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے، اور یعنی اس عنوان سے کہ بہرحال کہیں تفسیر میں اس عنوان سے یعنی یہ عنوان ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر ممکن ہے کہ مصداق کے طور پر اس آیت کو، یعنی کسی آیت کے ذیل میں امام مہدی علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق بیان کیا جائے۔ بہرحال اس انداز سے قرآن میں کہیں وضاحت، کہیں صراحت، کہیں اشارہ، اس طریقے سے بے شمار آیات ہیں کہ تعداد کے حوالے سے 500 تک کی تعداد لکھی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے 400، 398 یا 500 اس طریقے سے تعداد لکھی ہے کہ اتنی آیات ہیں کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس وجود مقدس کے لیے حوالے سے یا ظہور کے حوالے سے یا ظہور کے بعد کے حالات کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جو آپ کی خدمت میں 3-4 کتابیں ہم ان کا نام اور مؤلف کا نام ذکر کر دے رہے ہیں اگر اجازت ہو تو۔ بسم اللہ۔ ایک کتاب ہے الامام المہدی فی القرآن والسنہ، سعید ابو معاش کی۔ یہ کتاب انہوں نے یعنی آیات قرآن جو امام مہدی صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے پائی جاتی ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری کتاب سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے کہ جو نے بہت ہی ایک ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں امام مہدی علیہ السلام سے متعلق آیات کو ذکر کیا ہے کہ مثلا سورہ بقرہ میں جو آیات پائی جاتی ہیں وہاں سے شروع کیا اور سورہ الناس تک اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ تقریباً 110-12 آیات انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ کتاب کا نام ہے المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ تیسری کتاب القرآن یتحدث عن الامام المہدی، قرآن یہ بھی مہدی حسن علاء الدین، یعنی قرآن میں جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے گفتگو پائی جاتی ہے، چاہے وجود کے اعتبار سے، چاہے ضرورت کے اعتبار سے، یا ظہور کے حوالے سے، یا ظہور کے بعد کے حوالے سے، بہرحال ان آیات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ ایک کتاب اور ہے جناب مہدی یوسفیان کی جو امام مہدی در قرآن، یعنی قرآن میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو ذکر پایا جاتا ہے ان آیات کو انہوں نے ذکر کیا۔ اب وہ جو آیات ہیں ان کو 2 حصے میں ہم بیان کرتے ہیں، صرف تاکہ یعنی بہت مختصر ہو جائے۔ بہت سارے جیسا کہ بیان کیا کہ 500 تک آیات علماء نے ذکر کیا ہے، لہذا ہم صرف 2 عنوان کے تحت امام کے وجود کے حوالے سے جو آیات پائی جاتی ہیں اس میں سے وہ آیات کی جو پروردگار عالم کی حجت کو ضرورت بتاتی ہیں کہ پروردگار عالم کی حجت ضروری ہے، یعنی کوئی بھی زمانہ اور کوئی بھی مکان، کوئی بھی جگہ امام کی یعنی حجت کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی۔ جن آیات میں بھی ایسا بیان کیا گیا ہے وہ تمام آیات ایک سلسلے سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کوئی حجت نہیں۔ حتیٰ یعنی اگر ہم دیکھیں تو دعویداری بھی کہیں ایسی نہیں پائی جاتی حجیت کی۔ لہذا مثلا سورہ مبارکہ رعد کی 7ویں آیت کے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں مثلا منذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہادی امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا ہے، لیکن یہ آیت بھی اس حوالے سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے تعلق رکھتی ہے کہ امام بھی حجت خدا ہیں، یعنی امام بھی ہادی ہیں اور کوئی بھی زمانہ ہادی سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے گویا یہ آیت بھی امام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں، یعنی دوسری قسم کی وہ آیات ہیں کہ جس میں ایک روشن مستقبل کو بیان کیا گیا ہے، یا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا خاتمہ خیر پہ ہونے والا ہے، اچھائی پہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں مثلا ایک اچھائی کے کا بول بالا ہوگا، اچھائیوں کا چرچا ہوگا، اور یہ
باطل، یہ ظلم، یہ تشدد سب ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بہرحال بہت ساری آیات ہیں جس میں سے دو آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مثلا سورہ مبارکہ انبیاء کی 105 نمبر کی آیت ہے، پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سبحان ہم اللہ۔ نے زبور میں، توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوں گے۔ زمین کے وارث یہ فاسدین نہیں رہیں گے، فرعون نہیں بنے گا زمین کا وارث، اللہ نمرود نہیں رہے گا زمین کا اللہ، وارث۔ کون ہوگا؟ صالحون۔ صالحین امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ صالحون سے مراد، صالحین سے مراد امام مہدی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب ہیں، یعنی سبحان آخر اللہ۔ الزمان میں امام کے تحت سلطنت جو لوگ زمین پہ حکومت کریں گے امام کے نمائندے کے طور پر، وہ صالحین سے مراد ہے، یعنی زمین انہی کی وراثت میں رہے گی یا انہی کی حکومت اس زمین کے اوپر قائم ہوگی۔ بے شک۔ یہ سورہ قصص کی آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں ہم ان کو زمین پر امام بنائیں، رہنما بنائیں زمین پر، اور ان کو زمین کا وارث قرار دیں۔ یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے۔ سورہ قصص کے آغاز جناب موسیٰ علیہ السلام کے داستان سے ہوتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتا ہے، لہٰذا پہلی صورت میں جو آیت اس داستان کو بیان کر رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر یعنی یہ ظلم پھیلا یا فرعون کے ظلم کے تحت بنی اسرائیل تصفیہ ہو رہے تھے، کچلے جا رہے تھے، تو ان کے دل میں ایک امید جگانے کے لیے، ان کے دل میں یہ امید بھرنے کے لیے یہ آیت آتی ہے کہ پروردگار عالم کا وعدہ یہ ہے، پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دنیا ظلم سے خالی ہوگی اور اللہ ہمیشہ اکبر۔ مثلا فرعون اور جیسے لوگوں کی حکومت نہیں رہے گی بلکہ تمہیں بھی وراثت ملے گی۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی مرحلے میں گویا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ موقع دیا، اگرچہ اپنی شقاوت اور بدبختی کے تحت وہ اس تک نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ مثلا جناب سلیمان تک کوئی ان کو حکومت نہیں مل سکی، لیکن پھر بھی کافی حد تک فرعون کے حکم یعنی حکومت سے، فرعون کے ظلم سے، فرعون کے چنگل سے ان کو نجات ملی۔ لہذا وہاں مفسرین نے اس عنوان کو بیان کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتی کہ بنی اسرائیل چونکہ دبے کچلے تھے لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ جو دبے کچلے ہیں ہم ان کو وارث بنائیں گے، بلکہ جو بھی دنیا میں حق کے نمائندے ہیں اور ان کو باطل نے دبا کے رکھا ہے، باطل نے ان کے اوپر اپنا قبضہ اور پنجہ جما کے رکھا ہے، یہ ہمیشہ دبے ہوئے نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ مظلوم اسی طریقے سے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ مولا کائنات اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے پروردگار عالم یہ وعدہ پورا کرے گا اور پروردگار عالم ہم اہل بیت کو زمین کا وارث اور زمین کا حاکم قرار دے گا، اور سبحان ہم اللہ۔ اہل بیت کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بے شک۔ تیسری آیت سورہ توبہ اور سورہ صف کی آیت ہے، دونوں جگہ یہ آیت مشترک ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو سبحان کرہ اللہ۔ المشرکون۔ پروردگار عالم کا وعدہ یہ ہے کہ دین اسلام ظاہر ہو کے رہے گا، غالب آ کے رہے گا۔ یہاں غلبے کے معنی کر دیں سامعین کے لیے، چونکہ غلبے کا ایک آج غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے ظلم کے ذریعے لوگوں کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں، فساد کے ذریعے غالب آنا چاہتے ہیں، یہ راستہ نہیں ہے اسلام کے غلبے کا۔ بے شک۔ اسلام نے غلبہ اظہار کے ذریعے کا، لیظہرہ۔ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جب تاریکی پھیل جاتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اندھیرے کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، بے شک۔ لیکن چونکہ وہ نورانیت سے خالی رہتا ہے لہذا اندھیرا رہتا ہے۔ لہذا جب نور وہاں چمکتا ہے تو وہ اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، خود بخود چھٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ صحیح۔ یعنی نور اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندھیرا رہ ہی نہ جائے۔ بے شک۔ یہ جتنی بھی باطل طاقتیں، باطل مذاہب، باطل افکار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ یہاں نور حق ابھی نہیں پہنچا۔ جی۔ لہذا بہت زیادہ جس کو کہا جائے وہ ظلم اور تشدد کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اظہار کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، جی۔ بلکہ نور حق جیسے ہی پہنچے گا وہ اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی کو سورہ اسراء میں بیان کیا گیا، سورہ اسراء کی 81 نمبر کی آیت ہے
اس میں پروردگار عالم اعلان فرماتا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، سبحان حق اللہ. آیا اور باطل ختم ہو گیا، اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا، اس لیے کہ باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ وہ رہے، بے شک. یعنی باطل خود باطل ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اپنی جگہ پہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کے مقابلے میں حق ایک وجود ہے. اب ظاہر ہے کہ باطل صرف اس لیے دکھ رہا تھا یا لگ رہا تھا، اپنی موجودیت کو ظاہر کر رہا تھا، چونکہ حق وہاں نہیں تھا. جی. جب حق آ جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ باطل تو ہے ہی نہیں، بے شک. جب ہے نہیں تو پھر کس چیز کو مانیں گے. لہذا اظہار اور غلبہ زور زبردستی سے نہیں ہوگا، تلوار سے نہیں ہوگا، بازو کی طاقت سے نہیں ہوگا، بلکہ حق کی طاقت سے ہوگا. بے شک. کہ بہرحال قرآن میں اس حوالے سے بے شمار آیات ہیں، صرف اسی عنوان سے دیکھا جائے تو شاید 50-60 کے قریب آیات ہیں کہ جن میں اس عنوان کو ذکر کیا گیا ہے. جی. جی قبلہ، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جواب مزید اس پہ کوئی گفتگو کرنی ہے یا میں مزید اگلے سوال کی طرف جاؤں؟ جی نہیں، اگر سوال کرنا ہے تو جی جتنا وقت ہے بتا دیں. جی قبلہ، تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ 6 سے 7 منٹ ہے. تو سوال قبلہ یہ ہے کہ نواب اربع یا سفیران اربع یہ کون تھے اور ان کی ذمہ داریاں کیا تھی غیبت صغریٰ میں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی چونکہ وقت بھی کم ہے، لہٰذا ہم صرف نام اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ نکات کی طرف اشارہ کر دیں کہ جی جی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف کی جو امامت کا آغاز ہوتا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ہوتا ہے. بے شک. امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور اسی دن سے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. امام کی جب امامت کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ امام ظاہر نہیں رہ سکتے تھے، حتیٰ امام کی ولادت کے حوالے سے بھی کافی پہرے تھے اور کافی تفتیش جاری تھی حکومت کی طرف سے کہ امام عسکری علیہ السلام کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہ ہونے پائے. لہذا حالات ایسے نہیں تھے کہ امام لوگوں کے سامنے ظاہر رہتے یا لوگوں کے سامنے اس طریقے سے علانیہ گھوم پھر سکتے. لہذا جہاں سے امامت کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور امام علانیہ طور پر مومنین کے اور جس کو کہا جائے وہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے نہیں رہتے ہیں. بے شک. لہذا 260 ہجری سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ سن 329 ہجری 329 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا. 4 نائب اس دوران امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے آئے کہ جن کا بہرحال یعنی ذمہ داریاں الگ الگ بیان کی جائیں تو ایک فہرست بیان کی جائے گی، لیکن صرف ایک مختصر طور سے یہ ذکر کر دیں کہ ان کی ذمہ داری مومنین کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ امام تک پہنچانا، اور امام کے فرامین اور امام کے جو یعنی جو بھی بیانات تھے یا جوابات تھے یا جو بھی امام کو مومنین سے کہنا تھا ان باتوں کو وہ امام کی طرف سے آ کے مومنین تک پہنچا دیتے تھے. اور یہ بہرحال اس نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ نواب اربع جو کہا جاتا ہے یا 4 نائب جو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پہلے مرحلے میں یہ 4 نائب ہے. باقی آگے کا جو سلسلہ یعنی اس نواب کے بعد وکلا کا ایک سلسلہ تھا کہ جو دیگر شہروں میں پھیلا ہوا تھا، یعنی یہ تو صرف بغداد میں یا گویا سامرہ میں تھے امام کے ساتھ، باقی یہاں سے باقی سارے امور کی نگرانی ہو رہی تھی. مثلا 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں جو وکلا کا سلسلہ تھا کہ جو ایران، شہر قوم، خراسان اور شہر رے تک پھیلا ہوا تھا، ان تمام کو کہا جائے وہ وکالت کا جو نیٹ ورک تھا اس کی نگرانی ان نواب کے ہاتھ میں تھی. لہذا جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ وہاں سے ان کے ہاتھ میں آتے تھے اور یہ خصوصی طور پر امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور امام کی طرف سے ان کے جوابات لے کے آتے تھے. جس میں سے سب سے پہلے نائب جو 10ویں 11ویں امام کے بھی صحابی رہے ہیں جناب عثمان ابن سعید عمری، ان کی وفات 267 ہجری سے پہلے ہوئی ہے، خود یعنی 267 سے 1-2 سال پہلے بھی ہو سکتی ہے، بہرحال دقیق تاریخ کو ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جن لوگوں کو امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کروائی تھی ان میں سے بات یعنی
تاریخوں نے لکھا ہے کہ 40 افراد کو امام نے زیارت کروائی اور ان کو اس بات کی تاکید کی کہ جب امام کے امامت کا زمانہ شروع ہوگا بھی امام کی امامت کا زمانہ ظاہری نہیں ہوگا، لہٰذا وہ غیبت میں ہوں گے، اور اس غیبت میں تمہیں جناب عثمان ابن سعید عمری کی اطاعت کرنا ہے، یعنی جو جناب عثمان ابن سعید عمری کہیں گے وہی حکم امام ہوگا۔ لہذا پہلے مرحلے میں انہیں نیابت کا منصب دیا گیا، نیابت کے شرف سے مشرف کیا گیا، کہ جن کا دور بتایا کہ 267 ہجری تک تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جناب محمد ابن عثمان ابن سعید، ان کی عمر کا اس حوالے سے طولانی رہی، سن 305 ہجری تک زندہ رہے، اور امام نے اپنے یعنی جب جناب عثمان ابن سعید کی وفات ہوتی ہے تو جناب محمد کو امام نے خط لکھا، اس میں ان کے والد بزرگوار جناب عثمان کی وفات کی تعزیت پیش کی، اور وفات کی تعزیت کے ساتھ ساتھ امام نے ان کی نیابت کا بھی ذکر کیا کہ تم اس کے بعد ان تمام امور کے ذمہ دار ہوگے کہ جو ذمہ داری تمہارے والد بزرگوار جناب محمد ابن عثمان ابن سعید کے اوپر تھی۔ لہذا انہوں نے سن 67 ہجری سے لے کر تقریباً 38-39 سال تک نیابت کا عہدہ سنبھالا، اور اس کا 305 ہجری میں جناب حسین ابن روح نوبختی نے 326 ہجری تک زندہ رہے اور 21 سال کی مدت تک امام کی نیابت کو انجام دیا، اور اس حوالے سے یعنی کافی گویا سختیوں میں بھی مبتلا رہے کہ عباسی حکومت نے انہیں زندان میں ڈال دیا اور تقریباً 5 سال قید میں گزارنا پڑا۔ چوتھے نائب ہیں جناب علی ابن محمد سیموری یا سیموری۔ جناب علی ابن محمد سیموری سب سے آخری نائب ہیں، 326 ہجری سے ان کی نیابت شروع ہوتی ہے، اور 329 ہجری میں امام نے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو خط لکھا ان کو ان کی وفات کے وقت کی خبر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اب اس کے بعد نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم ہو جا رہا ہے، اما الحوادث الواقعہ فارجعوا الی روات حدیثنا، یہاں سے نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اب جو بھی مسائل درپیش ہوں گے وہاں پر ہمارے یعنی فقہاء علماء کے جو ہمارے احادیث اور ہماری روایات کو تم تک پہنچاتے ہیں، ہماری تعلیمات کو تم تک منتقل کر رہے ہیں، اب ان کے اطاعت کرنا ہے، اور ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے امام نے۔ یہ سلسلہ ہے جو 4 نائبوں کا ان 70 سال میں تقریباً 70 سال میں جاری ہے۔ جی قبلہ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ والعزیز پھر بھی کوشش کریں گے کہ اگر آپ سے وقت لے سکے دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں رہ سکے، ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور انشاءاللہ والعزیز آپ کی خدمت میں رہنا یہ ایک بڑی سعادت تھی ہمارے لیے۔ انشاءاللہ والعزیز دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی قبلہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی التماس سے دعا، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب، بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اور ظاہر ہے کہ مزید بھی اگر کوئی سوالات مومنین کے ذہن میں ہے تو حتماً کوشش کریں کہ اس سوالات کو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمیں بھیجتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز ان سوالات کو علماء اعلام کے اردو زبان کے علماء کے سامنے رکھے جائے اور ان سوالات کے درست طریقے سے جوابات لے سکے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی زیادہ کیا کریں، اور بالخصوص یہ دعا نہایت ہی کیا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔